बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 8 शेयर करनी हैं, 8 स्टोरीज़। और उससे पहले आपकी बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह कि आप मुझ जैसे फ़कीर गरीब बंदे पे इतना एतमाद करते हैं और बार बार कॉल्स का एक और मैसेजेस का तांता बन जाता है कि जी तबीयत का पूछते हैं, कभी एक दिन किसी भी वजह से कोई वीडियो मिस हो जाए। तो ये आपके एतमाद का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बड़ा सरप्राइज़ और एक बड़ा फ़ैसला, और इस फ़ैसले ने तहरीक इंसाफ पर बिजली गिरा दी। ये कौन सा फ़ैसला है, इस पे बात करनी है। और गिरफ़्तारी पीर से पहले हो रही है, इस पे भी बात करनी है। और 14 अगस्त को हमारी हुकूमत ख़त्म, लेकिन इस लेकिन के बाद ये वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, इस पे भी बात करनी है। ऑनलाइन कर्ज़ा लोगों की ज़िंदगियां खा रहा है, इस पे बात करनी है। और IMF का कर्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो गया है। उनका जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड का जो इजलास था, और वो कर्ज़े की पहली किस्त पाकिस्तान को जारी बस हो जाएगी या होने वाली है। परवेज़ खटक को तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया और परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादियों में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब है। ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन सबसे पहले हमने कोई 2 दर्जन जगहों पर, ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे इंसान और जानवर दोनों एक ही जौहर से पानी पी रहे हैं, वहाँ पर पानी के प्रोजेक्ट्स शुरू किए और तकरीबन ही 2 दर्जन लोगों को हमने व्हील चेयर्स देने का ये भी प्रोजेक्ट है। ये सब कुछ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। बड़ा सरप्राइज़, बड़ा फ़ैसला क्या है कुछ ज़राए बता रहे हैं। सितंबर में देखें 3 अहम ओहदे फारिग होने जा रहे हैं, यानी उनसे लोग रिटायर हो रहे हैं। एक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का ओहदा है, वो तकरीबन कोई 8 सितंबर के लगभग 7-8 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, जो कि 16 सितंबर को, और इसी तरह सितंबर ही में DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब वो भी रिटायर हो रहे हैं। अब कुछ ज़राए बता रहे हैं कि जनरल नदीम अंजुम DGISI जो कि सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी गई है। अब अभी तक इसको फार्मल ज़राए ने, ऑफिशियल ज़राए ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी गई है। अच्छा, इसकी कुछ वजूहात भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसका ये है कि कुछ दिन पहले मुझे किसी ज़रिए ने बताया था कि जी उनको असल में जो तोसी है उसका डेफिनेटली उसका फ़ैसला हाफिज़ साहब ने करना या उसका फ़ैसला हुकूमत ने करना है, ठीक है ना। और अगर वो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और अगर ये असम्बलियाँ टूट जानी हैं तो उसकी तोसी का फ़ैसला पहले होना चाहिए, और हो सकता है उनकी तोसी का फ़ैसला पहले ही हो, क्योंकि सितंबर में अगर हुकूमत नहीं होगी बिलफ़र्ज़, ठीक है ना, तो फिर तो यही हुकूमत कर जाएगी। और फिर उसका हाफिज़ साहब ने ज़ाहिर फ़ैसला किया होगा, और क्यों किया होगा, कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि कहा गया है कि आप अगर एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो दे दें, एक दूसरे के साथ रज़ामंदी है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ यूथियों ने कहा था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। ये अभी फार्मली चीज़ें सामने नहीं आई, ऑफिशियली जब सामने आएंगी तो उसका पता चल जाएगा कि जी ये सितंबर में, और वो उन्होंने कबूल भी की है या नहीं की, और ये इन्होंने दी भी है या नहीं दी। लेकिन अब कुछ ज़राए बता रहे हैं कि वो, ताकि जो पॉलिसीज़ का तसलसल है, और कुछ ज़राए बता रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो 9 मई के बाद पॉलिसीज़ का तसलसल है, वो जैसे खान साहब ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि जनरल फैज़ इधर स्टे करें। आपको याद आ गया ना, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ का तसलसल है अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो जनाब यहाँ पर भी पॉलिसीज़ का तसलसल है, और लोग कह रहे हैं कि वो 9 मई के बाद जो वाक़यात हैं और जिस तरीके से
جنرل ندیم انجم صاحب نے کام کیا ہے تو وہ ان کو، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو 1 سال کی توسیع ملتی ہے تو آلریڈی ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر صاحب وہی جو جن کو یوتھیے بڑی گالیاں دیتے ہیں اور یوتھیوں کا لیڈر بھی ساتھ ہی، اور وہ بار بار ان کے نام بھی بگاڑتے ہیں، کبھی ان کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، کبھی ان کو کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، اور وہ اگلے ڈی جی آئی ایس آئی ہو گئے تو پھر تو آپ خود سمجھدار ہیں، آگے مجھے کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تو وہ لیفٹیننٹ جنرل پر ان کو ترقی دے کے جو اگلی حکومت آئے گی تو وہ 1 سال کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی بن سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سرپرائز بھی ہے اور یہ بہت بڑا فیصلہ بھی ہے، اس کی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ عمران خان کی بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی عمران خان کی گرفتاری کب ہوگی اور یہ کیوں نہیں ہو رہی، اور یہ کیا معاملہ کیا ہے، چکر کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نا۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک ہمایوں دلاور صاحب وہ جو ایڈیشنل سیشن جج، ان سے عمران خان کے وکیل کی تو میں ہو گئی، آج پھر پیشی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کیس جو مہینوں سے چل رہا ہے اس پر ایک ہی دفعہ ملزم آئے اور وہ کرمنل کیس ہے، آپ خود بتائیں، آپ کرمنل کے وکیل ہیں، ایسا تو پھر تو میں ہو گئی، منہ ماری ہو گئی جناب۔ وہ کہتے ہیں آپ کو اسی لیے لایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو بھی اسی لیے لایا گیا ہے کہ آپ عمران خان کو سزا دیں۔ تو بہرحال یہ کیسز بہت سٹرانگ ہیں، کچھ کیسز تو بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں نا، یعنی کہ جیسے توشہ خانہ کیس ہو گیا، جیسے یہ فارن فنڈنگ کیس ہو گیا، جیسے اور بھی بہت سارے کیس ہیں، ٹیرین کا کیس ہو گیا، بہت سارے کیسز ہیں ایسے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب وہ بھی بیمار تھے، وہ بھی نہیں اپنا علیل تھے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور اس کی وجہ سے وہ کاز لسٹ بھی کینسل ہوئی، اور پھر وہاں پہ اور 1 دن کی حاضری سے استثناء بھی ملا اور عمران خان کو، اور اس استثناء کی وجہ سے جناب انہوں نے پھر فائدہ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد آج ایک اور کیس میں بھی عمران خان کے قابل ضمانت گرفتاری وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، وہ پھر لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، ابھی ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ پیش بھی ہو گئے ہوں، اور وہ عمران خان صاحب جو ابھی ایک عدالت میں آتے ہیں، انہوں نے عجیب سا تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایک عدالت میں نہیں آتے، وہاں سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، دوسری میں بھاگ جاتے ہیں جناب کہ مجھے آپ ضمانت قبل از گرفتاری دی جائے۔ تو اب عمران خان صاحب نے خود ہی یہ مہمہ میرا خیال ہے حل کر دیا ہے کہ بھائی ان کی وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور باقی یوتھیے بھی۔ کل میں دیکھ رہا تھا معید پیرزادہ جیسا یوتھیا، وہی انگوٹھا چھاپ جو مرے ہوئے والد کا انگوٹھا کاغذات پر، غیر قانونی کاغذات پر انگوٹھا لگا رہا تھا، آج کل وہ یوتھیوں کے لیے بڑا انقلابی ہے، وہ باہر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، امریکہ میں، اور وہ ہر اس بات پر خوش ہے جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا، اور تو اور یہاں پہ اور یہ مقبول جان جیسا بندہ اس نے بھی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا واپسی، لیکن وہ یوتھیا بیٹھا ہوا وہ باہر جو کہ وہاں پر ہے وہ اپنا معید پیرزادہ، وہ خوش ہو رہا ہے، باقی یوتھیوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ پھولے نہیں سما رہے۔ اسرائیل نے کبھی فلسطین پر بھی کوئی مذمت جاری کی، کوئی کشمیر کے مظالم پر بھی مذمت جاری کی جو کشمیر میں ہو رہے ہیں، کوئی روہنگیا کے مسلمانوں پہ جو مظالم ہوئے، کوئی ایسٹ تیمور کے مسلمانوں پر جو مظالم ہوئے، جو افغانستان اور عراق کے جو مسلمانوں پر مظالم ہوئے، جو انڈیا کے مسلمانوں پر جو مظالم ہوئے، کبھی اسرائیل بولا نہیں بولا؟ تو آپ خود بتائیں پھر۔ اسی وجہ سے میں تو کانسپیریسی تھیریز پر یقین نہیں رکھتا، لیکن مولانا صاحب والی بات یہ ہے کہ کوئی تو یہودی لابی پیچھے ہے نا، جس کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا، یہاں پہ تباہی بربادی پھیر دی۔ جب گرفتاریاں ہوئیں تو اسرائیل تل ملا اٹھا اور اس نے جناب اقوام متحدہ میں پی ٹی آئی کے خلاف آواز، پی ٹی آئی کے حق میں آواز بلند کر دی۔ اب گرفتاری، خان صاحب کہتے ہیں، خان صاحب نے فاکس نیوز کو اپنا انٹرویو دیا، امریکن چینل کو، اور کہا ہے کہ جی میری گرفتاری پیر سے پہلے ہو جائے گی، یا اگر پیر تک نہ بھی ہوئی تو بس یہ اگلے ہفتے ہو جائے گی، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ میری گرفتاری پہلے ہو جائے گی۔ خان صاحب ویسے شورلیاں چھوڑتے رہتے ہیں،
وہ پہلے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے زہر دے دیا جائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے راکٹ لانچر مارا، کبھی کہتے ہیں انہوں نے فلاں کو ہائر کیا، کبھی کہتے ہیں انہوں نے میرے ہیلی کاپٹر میں پیٹرول مکس کر دیا، کبھی وہ کو 12 13 14 بتا چکے ہیں کہ جی انہوں نے مجھ پر اٹیمپٹ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پیر سے پہلے ہو جائے۔ خان صاحب گرفتاری ہونی ہے، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا گرفتاری بھی ہوگی، اگر پیر سے پہلے ہوگی تو پھر ملٹری کورٹس میں ہوگی، اور ملٹری کورٹس میں ہوگی تو پھر بندیال ٹولہ جتنا بھی بندیالی ٹولہ زور لگا رہے پھر آپ باہر نہیں آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اوائڈ کیا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں نہ ہو، وہ نوبت نہ آئے یہاں پہ ان کورٹس میں ہو، کیونکہ ان کورٹس میں پھر آپ کو پتہ ہے بندیالی ٹولہ کیسز چلنے نہیں دیتا، تو یہ وہ وجہ تاخیر ہے، تو جس کی وجہ سے اب آن لائن قرضہ ہے بھائی، لوگوں کی زندگیاں کھا رہا ہے۔ کل بھی مجھے بہت سارے میسیجز آئے کہ نقوی صاحب اس پہ بھی بات کریں۔ کل ایک 2 بچوں کے والد نے خودکشی کی ہے۔ خیر یہ بھی آپ تھوڑا سا نا ذرا خیال رکھیں، آپ اپنا پرسنالٹی کو، حالات کا، واقعات کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اس طرح کی جو بات اور ٹرینڈز اور اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ اگر اس چیز سے تنگ ہو کہ خودکشی کر گئے تو اب آپ کے وہ بچے پیچھے رہ گئے ہیں نا، اب ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کا ذمہ دار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے تنگ آ کے خودکشی کی، تو اب یہ آن لائن قرضہ انہوں نے لیا اور پھر اس کے کہتے ہیں کہ سود در سود بڑھتا گیا اور وہ لاکھوں میں ہو گیا، اب وہ دے سکتے نہیں تھے، وہ بار بار فونز کرتے، بار بار پولیس کی دھمکیاں دیتے، بار بار ان کے اچھا یہ اتنے شاطر لوگ ہیں، یہ اتنی چالاکی ہے کہ جناب یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سارے رشتہ داروں کے نمبر لے لیتے ہیں، وہ آپ کے فون کو جس طریقے سے ہیک کرتے ہیں، جس طرح سے سارے رشتہ داروں کو اسی ایپ کے ذریعے، اور جس طرح سے سارے رشتہ داروں کے وہ بار بار سارے رشتہ داروں کو بھی، آپ کے جاننے والوں کو بھی فون کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی ایک زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ آن لائن قرضہ نہ لیں، اور ویسے بھی آن لائن قرضہ جو بھی کوئی پرائیویٹ حساب سے قرضہ دیتا ہے وہ قانونی حساب سے، وکلا بتائیں گے، وہ قانونی حساب سے یہ جو لون لینڈنگ کا ایکٹ ہے پنجاب کا اور باقی صوبوں میں ڈیفینیٹلی کوئی سود پہ اگر اس طرح سے پرائیویٹ، تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو 10 سال کی قید ہو سکتی ہے اور اس کو 5 لاکھ کا جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے، حکومت کہاں کھڑی ہے۔ یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آن لائن قرضے کے چنگل میں جس طریقے سے پھنسایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا، ابھی کشتی کا واقعہ ہوا یونان والا، اور میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ جی ایک بندہ 25-30 لاکھ دے کے ایجنٹ کو وہ وہاں پہ گیا، تو آپ 25-30 لاکھ دے کے موت کیوں خرید رہے ہیں؟ اب 25-30 لاکھ کا یہاں پاکستان میں اچھا خاصا آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ مطلب جب آپ نے ایجنٹ کو 25-30 لاکھ دے دیے تو اٹ مینز کہ آپ وہ غربت کی لکیر سے نیچے تو نہیں رہ رہے، اٹ مینز کہ آپ لوور مڈل کلاس بھی نہیں ہیں، آپ اپر مڈل کلاس ہیں۔ تو جو 25-30 لاکھ کا ارینجمنٹ، ایسے گھر بھی ہیں کہ جس میں 2 3 بھائی گئے تو انہوں نے 75 لاکھ روپے، اللہ کے بندے 75 لاکھ میں پاکستان میں یہ کاروبار کریں، آپ کا اچھا خاصا کاروبار ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اچھے خاصے کھاتے پیتی فیملی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو کچھ آپ بھی خیال کریں بھائی، کچھ آپ بھی ان چیزوں پر کہ بار بار ایک چیز۔ اب مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ نقوی صاحب میری مدد کریں اللہ کے نام پہ، وہ ویسے بزرگ آدمی تھے، تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ آپ کا فلاں 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 ادھر انعام نکلا ہے، اور وہ انعام کافی بھاری ہے، اس میں تحفے بھی ہیں، اور اس میں اور لاہور کا بندہ تھا، اور اس میں تو فوری طور پہ آپ 2.5 لاکھ روپے جمع کروا دیں۔ انہوں نے مجھے نمبر دیا اور میں نے جا کے ایک دفعہ کو 1.5 لاکھ روپیہ، پھر اس کے بعد میں نے بیٹے کو کہا کہ جی آپ وہ دوسرا ان کا جمع کروائیں، تو ہم نے 2.5 لاکھ روپے جمع کروا دیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گئی ہے۔ اب آپ ایسے ہی اگر آپ نے بے وقوفیاں معذرت کے ساتھ کرنی ہیں اور آپ نے ایسے ہی اگر اس طریقے سے، تو کم از کم کچھ تو سمجھداری کا مظاہرہ کریں، کچھ تو آپ جو ہے نا، IMF کا قرضہ آ گیا بھائی، مجھے آن لائن قرضے سے یہ خیال آیا کہ جی IMF کا قرضہ آ گیا،
IMF کا قرضہ منظور ہو گیا 3 ارب ڈالر کا، اور 1 ارب 20 کروڑ کی قسط فوری طور پہ وہ ریلیز بھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب نے بھی 2 ارب ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے ہیں، 1 ارب ڈالر UAE نے بھی جمع کروا دیا۔ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں جی الحمدللہ۔ روس سے ایک اور تیل کا بھی وہ معاہدہ جس طرح سے ہوا، اور ایک اور کھیپ بھی آنے کو ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھے طریقے سے مطلب اب وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو اسینڈنگ آرڈر میں چیزیں جا رہی تھیں گڑبڑ ہونے والی، وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں آ گئی ہیں، اور وہ اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، ایک پالیسیز میں وہ نظر آ رہی ہیں اس کا رزلٹ۔ اور ساکھدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب تقریباً کوئی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 15 ارب ڈالر تک یہ ریزرو پہنچ جائے۔ بہت بڑی بات ہے، 2، 2.5، 3 ارب سے اٹھایا اور 15 ارب تک اگر یہ ریزرو پہنچ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پیٹرول بھی سستا ہو، غریبوں کو ریلیف بھی ہو، اور ریلیف مہنگائی کی فارم میں خاص طور پہ ہو، اور جو آئٹمز ہیں فوڈ آئٹمز، ڈیلی فوڈ آئٹمز، ان میں خاص طور پہ ریلیف ہونا چاہیے۔ یہی ریلیف دیا تو ڈیفینیٹلی آپ کو سیاست میں بھی ریلیف ہوگا، آپ کو ووٹوں میں بھی ریلیف ہوگا، آپ کو ہر ایک چیز میں ریلیف ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ عوام کی جو مشکلات ہیں، جو ایک غریب آدمی کی مشکلات ہیں، وہ حل ہو جائیں۔ 14 اگست کو ہماری حکومت ختم، لیکن یہ کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ 14 اگست کو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر اگست سے تھوڑا سا 14 اگست سے پہلے یا 13 اگست سے پہلے ختم ہوتی ہے 1-2 دن، تو پھر 90 دن میں ہوں گے الیکشن۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک بھی وہ تذبذب ہے، ابھی تک بھی وہ صورتحال ایسی کلیئر نہیں ہے کہ بھائی یہ ختم ہوتی ہے یا اس کی مدت بڑھتی ہے اسمبلی کی، کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک خوف ہے کہ اگر یہ حکومت چلی گئی تو پھر بندیال صاحب نے مبینہ طور پر وار کرنا ہے، اور وہ کس طرح کرنا ہے وہ کچھ لوگوں کے سامنے تو کہہ بھی چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں معاملہ کیا ہے، کیوں بار بار کہنے لگ گئے ہیں۔ اگر یہ 10 اگست کو یا 8 اگست کو یہ اس طرح سے اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر آج تو 13 جولائی ہو گئی ہے، ابھی تک کوئی پتہ کوئی نہیں ہے۔ خیر، میں بار بار اس پر متعدد بار یہ کر رہا ہوں، پرویز خٹک کو تحریک انصاف نے نکال دیا، یا آپ دوسرے معنوں میں کہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ ان کو ایک شو کاز نوٹس بھی دیا گیا تھا، اس نے ان کا جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ 1 سینچری کے قریب رہنما MNAs اور MPAs ان سے مل چکے ہیں، اور وہ جناب اپنی پارٹی بنا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، وہ کرنے کیا جا رہے ہیں بہرحال ابھی ان کا تحریک انصاف سے۔ لیکن ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پرویز الہی نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چودھری شافع صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ تجزیہ کاروں نے بھی کہا، لیکن چودھری شافع صاحب نے جو کاف لیگ کے سرکردہ رہنما ہیں اور انہی کی ہی فیملی کے ہیں، تو چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس پر یوتھیے بھی زیادہ نہیں بول رہے۔ پچھلے 1 مہینے کے اندر 3 مرتبہ چودھری شجاعت صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی ان کو قائل کیا۔ اب مونے سلائی صاحب باہر بیٹھے ہیں تو انہوں نے ان پہ بھی چھوڑی ہے بات کہ کچھ ان کے ساتھ بھی رابطہ اور مشورہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اب چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اتحادیوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اتحادیوں میں سے مراد نون لیگ، JUI، ANP وغیرہ، یہ وہاں پر جو جماعتیں ہیں۔ کل ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے، اور میں اس کی فیور میں نہیں ہوں۔ ایک ANP کے وزیر جو عدنان جلیل وزیر صنعت، وہ ہیں جناب خیبر پختونخوا کے نگران حکومت میں شامل ہیں۔ ANP نے ان کا نام واپس لیا، انہوں نے کہا جی کہ ANP اس کا نام واپس لے اور ہم اس کو وزیر نہیں بنانا چاہتے۔ ظاہر ہے جو اتحادیوں میں جس طریقے سے کمٹمنٹ، جو بھی معاہدہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو وزیر اعلیٰ نے اس کی سمری بھجوا دی۔ اچھا، اس میں معاملہ کیا تھا؟ ANP نے کہا کہ اس کا زیادہ جھکاؤ گورنر کی طرف ہے، جماعت سے زیادہ یا عوامی مفاد سے زیادہ
زیادہ جھکاؤ اس کا گورنر کی طرف ہے، اس لیے اس کا نام ہم واپس لیتے ہیں۔ اور ان کا پراگیٹو ہے، ان کی ڈسکریشن ہے، ڈسکریشنری پاور ہے ان کی، کہ اگر وہ ان کا وزیر ہے، اور اگر اب یہاں مرکز میں اتحادی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، باقی جماعتیں، جے یو آئی، اگر وہ کوئی کہ پیپلز پارٹی کہے کہ جی اس کا نام واپس، اس کا نام شامل کر لیں، کیونکہ وہ آپس میں طے کرتے ہیں نا کہ آپ کے اتنے منسٹر یا معاونین خصوصی ہوں گے، تو نام دینا تو پارٹی کا پراگیٹو ہے، اس کا یہ ڈسکریشن ہے۔ تو اس وجہ سے معاف کیجیے گا، اس وجہ سے انہوں نے کہا اے این پی نے کہ اس کا نام ہم عدنان جلیل صاحب کا واپس، بھلے وجہ کچھ بھی ہو، یہ وجہ ہو کہ گورنر کی طرف جھکاؤ ہے، یہ وجہ ہو کوئی اور اختلافات ہوں، عدنان جلیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا تھا، میں کرپشن کے خلاف کام کر رہا تھا، مجھے کچھ بھی ہے، لیکن اس کی اپنی پارٹی کا رائٹ ہے، پراگیٹو ہے، اس کو ہٹا سکتے۔ اب جیسے ہی سمری اس کی ہٹانے کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ سب سے زیادہ موسٹ ان ایفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں، بلوچستان والے سے بھی زیادہ، نظر ہی کوئی نہیں آتے، بہت ساروں کو تو نام کا ہی کوئی نہیں پتہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کیا، ہر طرف گورنر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جب سمری بھیجی اس وزیر کو ہٹانے کی یا اس مشیر کو ہٹانے کی، وہ سمری گورنر غلام علی نے روک لی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا تو تھا نا، وہ سمری روک کے واپس کر دی، اور وہ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ سمری بھیجیں تو وہ الٹیمیٹلی ان کو ہٹانا ہی پڑے گا، لیکن گورنر صاحب نے سمری کیوں روکی، کیوں واپس کی؟ اس سے اے این پی کے اس الزام کو تقویت ملتی ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ان کا جھکاؤ گورنر صاحب کی طرف تھا۔ بھائی گورنر کا کام کیا ہے کہ ایک سمری آئے؟ یہ تو پھر وہ آپ عارف علوی والے کام کرنے لگ گئے ہیں، یہ تو پھر آپ وہی عمر سرفراز چیمہ والے کام کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ کیوں کرنے لگ گئے ہیں اس طریقے سے؟ گورنر کا کام کیا ہے کہ ایک سمری آئے اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے آئے اور آپ اس سمری کو واپس کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہاں پہ عارف علوی کے کام پہ تنقید کرتے ہیں، وہاں پر عمر سرفراز چیمہ کے کام پہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ پہ کام پہ وہی تنقید کریں گے، آپ بھی انہی کے ڈگر پہ چل کے یہ غیر جمہوری کاموں پہ شروع ہو گئے ہیں۔ بھئی گورنر ایک ٹائٹولر ہیڈ ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشنلی وہ باؤنڈ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کی کسی بھی ایڈوائس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ تو جیسے علوی صاحب حرکتیں کرتے رہے ہیں، پھر آپ نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ ایمل ولی خان ہوں یا اختیار صاحب ہوں، وہ نون لیگ والے، یا باقی کوئی لوگ ہوں، خود نون لیگ کے بھی ان سے پھڈا پڑا ہوا ہے گورنر سے، ایمل ولی صاحب کا اور اے این پی کا بھی پھڈا پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت سے معاملات بڑے گمبھیر ہوئے وہاں پر۔ اور ظاہر ہے وہ اختیار صاحب تو وہ جو ہے نا ذرا نون لیگ کی وجہ سے چپ کر گیا ہوں گے، کیونکہ ان کو چپ کروایا گیا ہے کہ جی آپ ابھی چپ رہیں۔ اپنا مولانا صاحب جب میٹنگ کی ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے، اور مولانا صاحب اب میٹنگ کے لیے نواز شریف صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا آج غالباً انتخاب ہو رہا ہے، اور وہاں پر ایک فارورڈ بلاک کے ہیں حاجی گلبر خان، ٹھیک ہے جی، تو حاجی گلبر صاحب پی ٹی آئی کے تھے لیکن انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا، نون لیگ نے بھی ان کو سپورٹ فارورڈ بلاک کو کر رہی ہے، نون لیگ بھی، اب پیپلز پارٹی بھی یہی چاہ رہی ہے کہ مخلوط حکومت ہو۔ عمران خان نے اپنے ایک دوسرے بندے کو سپورٹ کیا، اپنا نامزد کیا ہے، تو اب پی ٹی آئی کی وہاں پہ 22 سیٹیں ہیں، اور ساتھ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے فارورڈ بلاک میں۔ اگر 22 سیٹیں ہیں اور 22 میں سے 12 کہیں ایک طرف ہو گیا فارورڈ بلاک، تو پھر تو وہ جماعت ہوئی نا، پھر تو وہ والا دوسرے والا بلاک کہلائے گا اور یہ اصل پارلیمانی جماعت کہلائے گی۔ اب دیکھیں ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جو گلبر خان ہیں وہ کہتے ہیں اشتہاری نکلے ہیں۔ اشتہاری کیسے؟ کو مردان کے ایک شہری ہیں، انہوں نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی ہے تھانے میں، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اشتہاری ہے، اور انہوں نے مجھے 2 چیک دیے تھے کوئی کاروباری حساب سے، اور وہ باؤنس بیک ہو گئے ہیں، اور وہ 2 چیک بہت پہلے دیے تھے اور وہ باؤنس بیک ہو گئے ہیں، اور وہ دونوں چیک، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیک اگر باؤنس بیک ہو جائے، ڈس آنر ہو جائے، تو اس پر پرچہ کٹتا ہے، اور وہ اشتہاری ہوئے۔ تو اب ان کو پہلے کوئی نہیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت بھی اشتہاری تھے کہ جب وہ خان صاحب کے MP تھے، لیکن اب اس وقت بھی اشتہاری ہیں۔ یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اشتہاری وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے یا ہوتا کیا ہے صورتحال، یا کوئی ضمانت لی جاتی ہے، یا وہ بنتے ہیں کہ عمران خان نے جن کو نامزد کیا ہے۔ بس یہ
تھوڑے ہی ٹائم کی بات ہے، پتہ چل جائے گا کہ گلگت بلتستان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔